कैसे हैं आप लोग। आई होप मेरी आवाज़ सबके लिए क्लियर होगी। स्टार्ट करते हैं। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदियल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। अल्लाहुम्मा अय्यिदना बिरूहिल क़ुदुस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ान के इस मुख्तसर से अरसे में अल्लाह की रहमत की वजह से हमने जो इस किताब पर तदब्बुर का अमल का इरादा किया है, अल्लाह से दुआ करते हैं कि इसमें बरकत डाल दे, हमारे लिए इस्तकामत डाल दे। और हमने रमज़ान में जो थोड़ा वक्त रोज़ाना कुरान के साथ गुजारने की नीयत की है, इसको हर डिस्ट्रैक्शन से, हर इंटरफेरेंस से पाक कर दे और हमें हमें उस लज्जत से आशना कर दे, अपनी ज़ात से कलाम करने की लज्जत को से आशना फरमा दे। आज हम 10th पारे से शुरू करेंगे। वालमू, और जान लो, अन्नमा गनीम तुम मिन शयइन, कि बेशक तुम जो भी गनीमत हासिल करोगे तो बेशक इसका पांचवा हिस्सा अल्लाह के लिए है और रसूल के लिए और कराबतदार और यतीमों और मिस्कीनों और मुसाफिरों के लिए है। ग़ज़वा बदर की बात की जा रही है। हक़ व बातिल के दरमियान पहली जंग थी, जो कि 17 रमज़ान जुम्मे के दिन और 2 हिजरी में वाक़या हुई। ये बात भी पता चली कि रमज़ान के रोज़े में भी मुसलमान कमज़ोर नहीं होता, बल्कि ईमान की ताकत से बड़ी बड़ी फतह हासिल कर सकता है। मुसलमान बहुत कम तादाद में थे। ग़ज़वा बदर में 313 यानी 313 मुसलमान थे और उन्होंने अपने से 3 गुना बड़ी फोर्स से मुकाबला किया और अल्लाह ताला ने उनको फतह दी। बहुत सा माल गनीमत हाथ आया। तो अब इसकी तकसीम का मसला पेश आया। सूरह के शुरू में एक सवाल किया गया था कि यसअलूनका अनिल अनफाल, के माल गनीमत के बारे में वो सवाल करते हैं। वहाँ पे जवाब नहीं दिया गया था, वहाँ बता दिया गया था कि माल गनीमत अल्लाह और उसके रसूल के लिए है। तो यहाँ पर जवाब दिया जा रहा है और मोमिन को तैयार किया जा रहा है कि मोमिन जो है वो पैसे के लिए नहीं लड़ता, ज़मीन के लिए नहीं लड़ता, तिजारती मंडियां हासिल करने के लिए, तेल हासिल करने के लिए नहीं लड़ता, बल्कि इसलिए लड़ता है कि अल्लाह का दीन कुल का कुल अल्लाह के लिए हो जाए। तो सूरह के शुरू में ही माल गनीमत को अल्लाह और उसके रसूल की मिल्कियत करार दे दिया। अब उसका तरीका बयान किया जा रहा है। मिन शैइन गनिम तुम मिन शैइन, इसका मतलब है कि कोई भी चीज़, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, वो कोई कोई शख्स भी उसको अपने पास नहीं रख सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक उसको जमा कराना होगा। फिर फ़इन्नहु लिल्लाहि खुमुसहु वलिर्रसूली वलिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीनी। अब ये जो पांचवा हिस्सा है, यानी पहले गनीमत के 5 हिस्से किए जाएंगे। 4 हिस्से उन लोगों को मिलेंगे जिन्होंने जंग में शिरकत की, और इनमें से जो पैदल होंगे उनको एक हिस्सा और सवार को 3 हिस्से मिलेंगे। और जो पांचवा हिस्सा है वो अल्लाह के लिए और उनके रसूल के लिए और कराबतदारों के लिए, यतीमों, मिस्कीनों, मुसाफिरों के लिए अल्लाह ताला ने मुख्तस फरमा दिया। फिर फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू
اذا لقیتم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم کسی گروہ کے مقابل ہو تو جمے رہو اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو اس آیت میں کسی بھی مشکل سچویشن کے آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ زندگی میں کوئی بھی مشکل آتی ہے، کوئی بھی پریشانی آتی ہے، کسی جنگ کو، کسی کلیش کو فیس کرنا پڑتا ہے، تو پہلی کیا چیز ہے کہ اگر آپ حق پر ہو تو جمے رہو، ثابت قدمی اور جمے رہنا پہلی چیز ہے۔ اور دوسری چیز ہے کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرنا، یعنی فتح کا انحصار، جیتنے کا انحصار ظاہری اسباب پہ نہیں ہے بلکہ استقامت سے اس پہ جمے رہنے پر ہے، اور اللہ کی یاد پر ہے کہ کثرت سے اللہ کو یاد کیا جائے۔ جب بھی کسی کام کا تہیہ کر لیا جائے تو ثابت قدمی سے اس پہ ڈٹے رہیں اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرتے رہیں۔ بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اہل مسجد میں سے کون سا سب سے زیادہ بہتر ہے؟ فرمایا جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرے۔ پھر سوال کیا کہ کون سا جنازہ سب سے زیادہ بہتر ہے؟ فرمایا جس میں اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے۔ پھر پوچھا گیا کہ مجاہدین میں سے کون سا مجاہد بہتر ہے؟ تو فرمایا جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرے۔ اور اسی طرح اور بھی کئی سوال کیے گئے، سب کا جواب یہی دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس چیز میں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جائے۔ وَلَوْ تَرَى، اور کاش تو دیکھے، اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، جب فرشتے ان لوگوں کی جان قبض کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ کافر کے مرنے کے وقت کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ کاش تم دیکھو اپنی آنکھوں سے کہ ان کا کیا حشر ہوتا ہے۔ کافروں کی روح کس طرح قبض کرتے ہیں فرشتے، ان کے منہ پہ مارتے ہیں، ان کی بیکس پہ مارتے ہیں، انہیں ڈانٹتے ہیں، اس قدر سختی سے ان کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ کون ہے یہ کافر؟ مسلمانوں کو اذیت پہنچانے والے کافر، مسلمانوں کا خون بہانے والے کافر، اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والے کافر، تو ان کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے۔ اور احادیث میں بھی کافر کی جان کنی کا منظر جو ہے وہ بہت ہولناک انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ جب کافر مرتا ہے، ملک الموت سیاہ چہرے والے فرشتوں کے ساتھ اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے خبیث روح نکل زہریلی اور گرم ہوا کی طرف اور جہنم کے سائے کی طرف۔ وہ روح بدن میں چھپنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن فرشتے اس کو مار مار کر اس طرح نکالتے ہیں جیسے گیلی اون سے لوہے کی سلاخ نکالی جاتی ہے، اور اس کی رگیں اور پٹھے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حال میں موت دے کہ ہم اپنے رب کے فرما بردار ہوں، ہمیں ایمان پہ موت دے، اور ہمارا رب جب ہم مریں تو ہمارا رب ہم سے راضی ہو۔ پھر آیت آ رہی ہے، اور اگر وہ ارادہ کریں کہ تجھے دھوکہ دیں تو بے شک تجھے اللہ ہی کافی ہے۔ وہی ہے جس نے تجھے اپنی مدد کے ساتھ اور مومنوں کے ساتھ قوت بخشی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلا رہے ہیں کہ دشمن کتنے ہی مکار کیوں نہ ہوں، آپ ان کی چالوں کی فکر نہ کریں، آپ کو اللہ تعالیٰ ہر طرح سے کافی ہے۔ اور یہ آیت اہل ایمان کے لیے بھی ہے کہ اللہ کی اطاعت پر جمے رہو، یقین رکھو اللہ مومنوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، ہر مشکل کے لیے، ہر مشکل میں ان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ہر دشمن میں، ہر دشمن جو بھی، جیسا بھی مکار دشمن ہو، اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی۔ اور اگر زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ تو خرچ کرتا تو ان کے دلوں کے درمیان الفت نہ ڈال سکتا، لیکن اللہ نے ان کے درمیان الفت ڈال دی۔ بے شک وہ سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی مدد ہے کہ اللہ تعالیٰ آپس کی دشمنیاں ختم کر دیتا ہے، باہمی عداوتیں دور کر دیتا ہے۔ جیسے غزوہ بدر میں مومنوں کو اکٹھا کیا تو کوئی پوری زمین کی ہر چیز بھی خرچ کر دیتا تب بھی محبتیں خرید نہیں سکتا تھا، محبت خریدی نہیں جا سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نفرتوں کو دور کر دیا اور آپس میں مومنوں کے دل جوڑ دیے۔
تو اس نے اپنے خاص فضل سے نفرتیں دور کر کے ایمان کی بدولت محبت ڈالی مومنوں کے دلوں میں۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں داخل نہیں ہوگے یہاں تک کہ ایمان نہ لاؤ، اور تم ایمان نہ لاؤ گے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو۔ تو آپس میں محبت کے بغیر جنت کا داخلہ بھی ممکن نہیں ہے، اس کے لیے آپس میں بے لوث محبت کرنی ہوگی۔ اور ہم سب کو دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل سے دوبارہ ایمان والوں کے دل جوڑ دے، آپس کی نفرتیں، اختلافات، یہ فرقہ بندیاں یہ ختم کر دے، اور مومن پھر سے ایک ہو جائیں۔ سورہ توبہ میں 129 آیات ہیں، 2852 اس کے ورڈز ہیں، اور 10,990 اس کے لیٹرز ہیں، اور اس میں 16 رکوع ہیں۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، رجوع کرنا۔ یہ پوری کی پوری صورت مدنی ہے، جو فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں نازل ہوئی، اور یہ سورہ 7 طوال میں سے ہے، یعنی 7 لمبی صورتوں میں سے ہے۔ ان میں سے یہ 7ویں سورہ ہے، جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے قرآن مجید کی یہ پہلی 7 صورتیں حاصل کر لیں تو وہ عالم بن گیا۔ یہ احمد کی مسند احمد کی حدیث ہے۔ پھر ایک بات جو امپورٹنٹ ہمیں ملتی ہے کہ اس سورہ کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی، حالانکہ قرآن کی ہر سورہ کی سٹارٹنگ میں بسم اللہ ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بسم اللہ آتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے نئی سورہ شروع ہو رہی ہے۔ تو بسم اللہ کیوں نہیں لکھی گئی سورہ توبہ کی سٹارٹنگ میں؟ اس لیے نہیں لکھی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھوائی، نہیں اتری بسم اللہ، اس سے پہلے نازل ہی نہیں ہوئی۔ اور آپ نے کاتب وحی کو بلا کر جب لکھوائی یہ سورہ تو اس کو بغیر بسم اللہ کے سورہ توبہ کا آغاز کیا۔ اور قرآن کریم اسی طرح لکھا گیا ہے جیسا کہ ہمارے نبی نے جیسی اس کی ہدایت فرمائی ہے۔ پھر مصاحف عثمان میں سے وہ نسخہ بھی ترکی میں موجود ہے، جو کہ جس پر کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت فرما رہے تھے اور ان کو شہید کیا گیا تھا، اور اس کے اوپر ان کے خون کے قطرے بھی ہیں، تو اس نسخے میں بھی بسم اللہ نہیں ریٹن ہے، تو یعنی وہ تو اوریجنل رکھا ہوا ہے نا، تو اس میں بھی موجود نہیں ہے۔ تو اللہ اپنی کتاب کی حفاظت کرتے ہیں، جیسا اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ براءۃ من اللہ و رسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں سے بیزاری ہے جن سے تم نے عہد کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان تمام معاہدوں کی تنسیخ کا، کینسلیشن کا اعلان کر رہے ہیں جو مسلمانوں نے مشرکوں سے کیے تھے۔ اس کو کینسل کرنے کی کیا وجہ تھی؟ کہ مشرکین ان کو بار بار توڑ رہے تھے، ان کی خلاف ورزی کر رہے تھے، ان کی شرائط کو پورا نہیں کرتے تھے۔ تو اب مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے، اسلام کا یہ طریقہ ہے کہ اگر کسی معاہدے کو منسوخ کرنا ہو تو سب کے سامنے علل اعلان منسوخ کیا جائے، ایسے ہی نہیں کہ خود ہی کینسل کر کے اور جو ہے وہ پھر حملہ کر دیں۔ تو دنیا کے سب سے بڑے مجمع میں، یعنی حج کے مجمع میں اس کا اعلان فرمایا گیا۔ پھر کہا فسیحوا فی الارض، اور تو اس زمین میں، سرزمین میں 4 ماہ چلو پھرو، یعنی 4 ماہ کی مہلت دی جا رہی ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انکم غیر معجزی اللہ، بے شک تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہ یقیناً اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرم کہ مشرکین کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 4 ماہ کی مہلت دی گئی، یعنی 10 ذوالحج میں یوم نہر سے اس کی ابتدا ہوئی، اور 10 ربیع الثانی تک یہ مہلت دی گئی۔
اس مہلت کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے بارے میں سوچ سمجھ لیں، وہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں تو مسلمان ہو جائیں، اور اگر وہ مسلمان نہیں ہونا چاہتے تو پھر یہ عرب کی سرزمین چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں۔ اور مشرکوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تم یہ سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ پھر وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے۔ تو حج اکبر کی بات کی جا رہی ہے، اور حج اکبر کس دن ہوتا ہے؟ یہی سمجھا جاتا ہے کہ حج اکبر جمعے کے دن ہوتا ہے، لیکن یہ خیال غلط ہے۔ اصل میں ہر حج حج اکبر ہوتا ہے۔ حج جو ہے وہ کسی بھی دن کیا جائے، چاہے وہ جمعہ ہو، منڈے ہے، وینسڈے ہے، کسی بھی دن کیا جائے وہ حج اکبر ہی کہلاتا ہے۔ اور جو عمرہ ہے وہ حج اصغر ہے، اصل میں یہ اس کے مقابلے میں، عمرے کے مقابلے میں اس کو حج اکبر کہا جاتا ہے۔ حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ھذا یوم الحج الاکبر، کہ یہ حج اکبر کا دن ہے، اور حج اکبر سے مراد حج ہے۔ اسے اکبر اس لیے کہا گیا کیونکہ حج اصغر عمرے کو کہتے ہیں۔ تو ہم لوگ خوش ہو جائیں جس نے بھی حج کیا ہوا ہے تو اس نے حج اکبر ہی کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ ان اللہ بریء من المشرکین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بیزار ہیں، بس اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر نہ مانو تو جان لو کہ تم اللہ کو ہرگز عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ 9 ہجری کو حج کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کو امیر بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا تھا، روانہ ہو چکے تھے وہ۔ ان کے جانے کے بعد سورہ توبہ کی یہ ابتدائی آیات نازل ہوئیں، اور اس میں معاہدوں سے دستبرداری کا اعلان کیا گیا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرب کی روایت کے مطابق اس اہم اعلان کو میری طرف سے ہونا چاہیے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے کسی آدمی کو جا کر یعنی حج کے مجمع میں اس کا اعلان کرنا چاہیے کہ ہم نے سارے معاہدے کینسل کر دیے ہیں۔ چنانچہ آپ نے حضرت علی کو یہ فریضہ انجام دینے کا حکم دیا۔ تو حضرت علی جو ہے وہ گئے، یعنی مکہ گئے، ان آیات کو لے کے مکہ پہنچے، اور حضرت علی نے عرفات اور منی میں بطور خاص حاجیوں کے اجتماع میں ان آیات کا اعلان فرمایا، جن میں پہلی بات تو یہ تھی کہ ان لوگوں، یعنی جو معاہدے کیے گئے تھے کافروں سے اور مشرکوں سے، ان سے دستبرداری تھی۔ یہ کن کن سے کون سے والے معاہدات کو کینسل کیا گیا؟ جن سے کہ جو درپردہ دشمنی کر رہے تھے، جو توڑ رہے تھے معاہدوں کو۔ اور 4 باتیں اور بھی کہی گئیں، اس میں 4 باتیں اور بھی شامل تھی کہ جنت میں کوئی ایسا شخص داخل نہ ہوگا جو دین اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دے، اور اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کے لیے نہیں آئے، یعنی کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا، عمرہ نہیں کر سکتا، اور بیت اللہ کے گرد برہنہ طواف ممنوع قرار دے دیا گیا کہ کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ اس سے پہلے جو ہے وہ ایسا ہوتا تھا۔ پھر جن لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ باقی ہے اور انہوں نے عہد نہیں توڑا، وہ شرائط پوری کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ معاہدے کی مدت پوری کی جائے گی، اور یعنی حج کے موقع کو چنا گیا اور اس میں اس کا اعلان کیا گیا۔ پھر فرمایا جب حرمت والے مہینے نکل جائیں تو ان مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، اور انہیں پکڑو اور انہیں گھیرو، اور ان کے لیے ہر گھات کی جگہ بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بخشنے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ حرمت کے 4 مہینے، یہ جو مہینے حرام قرار دیے گئے ہیں، یعنی ایک تو حرمت کے 4 مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، رجب، لیکن یہ ان مہینوں کی بات نہیں ہو رہی۔ ان 4 مہینوں سے مراد 10 ذی الحج سے لے کے 10 ربیع الثانی تک کے 4 منتھ ہیں۔ یہ والی آیت جو ہے یہ کثرت سے مسکوٹ کی جاتی ہے، بڑا
कीचड़ उछाला जाता है, कहते हैं मुसलमान तो टेररिस्ट हैं, देख लो इनकी आयत ये लिखी हुई है कि मुशरिकों को जहां पाओ और कत्ल कर दो और इन्हें पकड़ो और घेरो और इनको मारो। तो इसको मुसलमानों को ब्लेम किया जाता है बहुत ज्यादा इस आयत के हवाले से, लेकिन चूंकि मुसलमानों को खुद इतना पता नहीं है तो वो इसका नहीं जानते कि इसका हमें क्या जवाब देना चाहिए। असल बात यह है कि ये आयत टाइम बाउंडेड है, यानी जोग्राफियाई हदूद के साथ लिमिटेड है, और सिर्फ उसी वक्त के लिए आई गई थी। हर हर मुल्क और हर दौर के लिए ये आयत नहीं आई। ये 9 हिजरी की बात की जा रही है। उस वक्त ये कहा जा रहा है कुरैश को, और कुरैश मक्का को डेडलाइन दी जा रही है, उस वक्त के काफिरों को डेडलाइन दी जा रही है कि या तो ईमान ले आओ या ये जगह छोड़कर चले जाओ। तो या फिर ऐसा करो कि किसी मोमिन की पनाह में आ जाओ, इससे आगे जो है वो आयत आएगी। तो ऐसा लगता है कि खून की नदियां बह गई होंगी और कत्ले आम हुआ होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई कत्ले आम नहीं हुआ, किसी की जान नहीं गई। फिर ये भी कहा गया कि अगर वो तौबा कर लें और नमाज कायम करें और ज़कात अदा करें तो फिर इनका रास्ता छोड़ दो, बेशक अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और रहम वाला है। इसमें इसी की कंटिन्यूशन में आयत है कि अगर मुशरिकों में से कोई तुझसे पनाह मांगे तो तू इसे पनाह दे, यहाँ तक कि वो अल्लाह का कलाम सुने, फिर इसे इसकी अमन की जगह पे पहुंचा दे। ये इसलिए है कि बेशक वो ऐसे लोग हैं जो इल्म नहीं रखते। तो अमन की मुद्दत गुजर जाने के बाद भी अगर कोई मुशरिक जिसका तुमसे अहद नहीं है, तो तुमसे अगर वो दरख्वास्त करे कि मुझे मुझे अपने पास पनाह दे दो, तो तुम उसको पनाह दो। यानी मुसलमानों को हुक्म दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि तुम उसको जब पनाह दोगे तो उस दौरान, उस ड्यूरेशन में तुम क्या करो, उसको कलामुल्लाह सुना दो, तुम अल्लाह की आयत सुना दो। हो सकता है उसकी शुबहात दूर हो जाएं, हो सकता है उसका दिल दीन की तरफ पलट आए, लेकिन उसने आयत सुन ली और उसका दिल नहीं पलटा, अभी भी वो इस्लाम लाने के लिए आमादा नहीं है, तो फिर उसको उसके ठिकाने पे छोड़ दो, वो जहां जाना चाहता है उसको वहां पे छोड़ दो, अपनी हिफाजत में उसको छोड़कर आ जाओ। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिसके बारे में इतना ज्यादा उछाला जाता है। तो ऐसा इसमें तो ऐसा फील किया जाता है जैसे जो है वो बस मुसलमान तो ऐसे होते होंगे कि जहां देखें किसी मुशरिक को तो बस वो कोई फायरिंग शुरू कर देंगे या वो जगह बम से उड़ा देंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस्लाम इस्लाम अमन का मजहब है। फिर आयत आती है कि मुशरिकों का कभी हक नहीं है कि वो अल्लाह की मस्जिदें आराम करें, आबाद करें। क्या तुमने हाजियों को पानी पिलाना और मस्जिद हराम को आबाद करना इस जैसा बना दिया जो अल्लाह और यौम आखिर पर ईमान लाया और उसने अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया, तो ये अल्लाह के यहाँ बराबर नहीं है। यानी अल्लाह की मसाजिद की आबादकारी करना, उसकी निगरानी करना, उसकी खिदमत करना, इसका हक मुशरिकीन को नहीं दिया गया। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को के नज़दीक सबसे महबूब जगह कौन सी हैं? मस्जिद हैं। और सबसे ज्यादा नापसंद कौन सी जगह है? वो बाजार के, बाजार वो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। तो मसाजिद जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए हैं। तो इनकी निगरानी का हक किसी और को अल्लाह ताला क्यों देंगे? उन लोगों को क्यों देंगे जिनके एमाल जाया हो गए, जिनके बारे में आग में कहा गया कि वो आग में हमेशा रहने वाले हैं। तो अल्लाह की मस्जिदें तो वही आबाद करता है जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाया, उसने नमाज कायम की, ज़कात दी। मुशरिकीन जो हैं वो काबा की खिदमत करने पे बहुत फख्र किया करते थे कि हम वहाँ पे पानी पिलाते हैं या हाजियों को शरबत पिलाते हैं या खाना खिलाते हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ये काम बड़ी फजीलत के हैं, मगर मगर ईमान के बगैर काबिल कबूल नहीं है। ये काम वो कर सकता है जिसके पास ईमान की दौलत हो, इस्लाम की दौलत हो। फिर वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने हिजरत की और अल्लाह के रास्ते में अपने मालों और अपनी जानों के साथ जिहाद किया, तो अल्लाह के यहाँ दर्जे में वो ज़्यादा बड़े हैं और वही लोग कामयाब हैं। इस आयत में मुहाजिरीन की फजीलत भी बयान की जा रही है। अल्लाह की तरफ से अल्लाह ताला कह रहे हैं उनके लिए बड़े दर्जे हैं, उनको अपनी तरफ से अल्लाह ताला अजीम करार दे रहा है। और फिर ईमान, जिहाद और हिजरत का सिलसिला तो रहती दुनिया तक जारी रहेगा।
تو اس میں ان سب مجاہدین کے لیے جنہوں نے اللہ کی وجہ سے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، تو اس آیت کی وجہ سے ان سب کی فضیلت اس میں شامل ہے، اور ان کا رب انہیں اپنی طرف سے بڑی رحمت اور عظیم رضامندی اور ایسے باغوں کی خوشخبری دیتا ہے۔ پھر بڑی اہم آیت آ رہی ہے، کل ان کانا آباؤکم، کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہارے زوج، یعنی بیوی کے لیے شوہر اور شوہر کے لیے بیوی، و عشیرتکم، اور تمہارے خاندان، تمہاری برادریاں، و اموالن، اور وہ مال، نقترفتموہا، جو تم نے کمائے ہیں، و تجارتن، اور تمہاری تجارت، تمہارے بزنسز، تخشون کسادہا، جن کے بند ہونے سے، جن کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، وہ مساکن تردونہا، اور وہ مکان، وہ یعنی مسکن جو تم کو پسند ہیں، احب الیکم من اللہ و رسولہ، تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے، و جہاد فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد سے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیجے، اور اللہ نافرمانوں کو راستہ نہیں دکھاتا۔ بڑی سخت آیت ہے، مسلمانوں کے کسی خاص گروہ سے، کسی خاص واقعے سے متعلق نہیں ہے، بلکہ عام ہے، ہر زمانے کے لیے ہے۔ انسان کی دینی کمزوری اور یقین کی کمی کی نشاندہی کرتی ہے، تو ایمان کو اللہ تعالیٰ پیوریفائی کر رہے ہیں کہ ذرا سوچ کے بتاؤ، ذرا سوچو کہ کیا واقعی جو اس آیت میں چیزیں دی گئی ہیں، وہ چیزیں اگر اللہ کی راہ سے، اللہ کی رضا سے کلیش کریں گی، تو تم کیا ان کو چھوڑ سکتے ہو یا ان کو پیچھے کر سکتے ہو، اس پہ اللہ کو فوقیت دے سکتے ہو؟ تو ایک کرائٹیرین دیا جا رہا ہے کہ ذرا اپنے دلوں کو جانچو۔ 8 محبتیں گنوائی جا رہی ہیں، 5 رشتوں کی محبتیں ہیں، اور 3 مال کی محبتیں ہیں، یعنی باپ، بیٹے، بہن، بھائی، جوڑے، عزیز و قارب، یہ 5 رشتوں کی محبتیں، اور مال، جابز، کاروبار، گھر، یہ جو ہے یہ مال کی محبتیں۔ تو ہر مومن کے ہاتھ میں ترازو دیا جا رہا ہے کہ اپنے دل میں نصب کر لو، چیک کر لو، تولو، اگر یہ محبتیں اللہ سے کنیکٹڈ نہیں ہیں، صرف اور صرف دنیا کے ساتھی ہیں، تو تمہیں ان دونوں میں سے کسے چوز کرنا ہے؟ اگر یہ اللہ کے حکم سے کلیش کرتے ہیں تو تمہیں کس کو پرائرٹی دینی ہے؟ اچھا، یہ نہیں کہا جا رہا کہ ان محبتوں کو دل سے کھرچ کے پھینک دو۔ اسلام نے تو صلہ رحمی پہ بہت زور دیا ہے، رشتہ داروں کے حقوق متعین کی ہیں، اتنی احادیث آتی ہیں، قرآن میں بار بار اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، مگر کرنا کیا ہے کہ یہ محبتیں اللہ کی محبت پہ غالب نہ آئیں۔ یعنی والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے شدت کی محبت کرتے ہیں۔ اگر یہ دونوں محبتیں آپس میں مد مقابل آ جائیں تو پھر کون سی محبت جیتے گی؟ کسی محبت کا حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کا نافرمان بنا دے۔ ہم نے پہلے بھی یہ حدیث کی ہے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت خالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی۔ تو امتحان جب ہوتا ہے، جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ کا نافرمان ہو جائے، تو کس کو پریورٹی دے گا؟ ترجیح کسے دے گا؟ اگر اللہ کے راستے کو چھوڑے گا، دیکھیں 2 راستے ہیں، ایک رحمان کا راستہ اور ایک شیطان کا راستہ۔ کسی کی محبت میں اللہ کے احکام پس پشت نہیں ڈالے جا سکتے، پیٹھ کے پیچھے نہیں ڈالے جا سکتے، سب کی خوشی کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کیا جا سکتا، اور اگر کسی نے ایسا کیا بھی تو ان کی خوشی پھر بھی نہیں ملے گی۔ لیکن اللہ چاہے تو ایک اللہ کو انسان راضی کرتا ہے تو اللہ سب کو راضی کر دے گا۔ اور پھر ایمان اور تقوی کے ساتھ روزی کا بھی وعدہ ہے، رزق کا بھی وعدہ ہے کہ زمین سے بھی رزق
ابلے گا اور آسمان سے بھی برسے گا، ساری محبتیں اللہ تعالیٰ دگنی کر کے لوٹا دے گا، اگر جو ہے وہ اللہ کے حکم کے لیے انسان جو ہے وہ سٹینڈ لے لے۔ تو کبھی بھی اللہ کی نافرمانی میں راضی نہیں ہونا، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے گھر والے ہوں، چاہے خاندان والے ہوں، وہ کیسے ہی پریشرائز کرنے کی کوشش کریں، لیکن انسان جو ہے وہ جمع رہے۔ بلا شبہ یقیناً اللہ نے بہت سی جگہوں پہ تمہاری مدد فرمائی ہے، اور حنین کے دن بھی اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا غرہ تھا، مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پہ تنگ ہو گئی، تم پیٹ پھیر کے بھاگ نکلے۔ تو مسلمانوں کا کل لشکر غزوہ حنین میں 12,000 تھا، 12,000 کا لشکر تھا۔ اتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں کا لشکر ابھی تک نہیں جمع ہوا تھا، تو دشمنوں کی تعداد صرف 4,000 کے قریب تھی، لیکن تب بھی اللہ کہہ رہے ہیں زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے، لیکن پھر اللہ کی مدد سے فتح مل گئی۔ تو کبھی بھی اپنی کثرت تعداد پر غرہ نہیں کرنا چاہیے کہ ایمان کا وزن جتنا ہوگا اصل میں مومن اتنا ہیوی ہوگا۔ آج بھی کیا ایسا نہیں ہے؟ 1.9 بلین مسلمان ہیں، اور کیسے ہو گئے خس و خاشاک کی طرح سے، کوئی ویلیو نہیں ہے ان کی، کیونکہ قرآن کو چھوڑ دیا، سنت کو چھوڑ دیا، جھگڑوں میں پڑ گئے، اختلافات میں پڑ گئے، تو پھر ان کا روب جاتا رہا۔ جب تک قرآن پہ جمع نہیں ہوں گے، جب تک غالب نہیں آئیں گے، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنایا ہے کہ مشرک لوگ ناپاک ہیں، بس وہ اپنے اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئیں۔ تو مشرک جو ہیں وہ نہیں داخل ہو سکتے حرم میں، مکہ میں، مدینہ میں۔ جب عبد المطلب بے بس ہو گئے تھے، جب ابراہہ کی فوج آ گئی تھی، تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ یعنی وہ خود ہٹ گئے تھے، پہاڑوں میں چلے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے خود اپنے گھر کی حفاظت کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہے، اور اپنے فرمان کو امپلیمنٹ کرانا بھی جانتا ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ یہود و نصارہ اسلام کو مٹانے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں، ہر قسم کی کوششیں کرتے رہتے ہیں اس معاملے میں۔ سورج کو جیسے بجھانے کے لیے پھونکے مارنا بیکار ہے، یعنی اس سے وہ نہیں بجھے گا، تو اسی طرح اللہ کا نور اسلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر حال میں پورا کرنا ہے۔ تو کائنات کے سب سے بڑے نور کو، وہ اسلام کو، وہ اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، سر توڑ کوششیں کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح اسلام کو پھیلنے سے روک دیں، اس کے امیج کو گرا دیں۔ تو فالس پروپیگنڈا کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمسخر اڑاتے ہیں، ان کی تصویریں بناتے ہیں، ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کہ کسی طرح حدیث نبوی میں شک ڈال دیا جائے۔ تو کنٹروورشل ایشوز کو ہوا دیتے ہیں۔ جو کام پہلے کفار کیا کرتے تھے، اب کیا کرتے ہیں؟ اب وہی کام وہ مسلمانوں سے کرواتے ہیں، ان کو اپنا ماؤتھ پیس بنا لیا۔ اب مسلمان ہی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ شر کی باتیں کرتے ہیں کہ کسی طرح سے بھی اسلام کو دبا دیا جائے، اسلام کو روک دیا جائے، اسلام نہ پھیلے کسی طرح۔ لیکن وہ ہے نا، وہ شعر ہے نا، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو تو تم زمین کی طرف نہایت بوجھل ہو جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے؟ تو دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں مگر تھوڑا سا۔ اگر تم نہ نکلو گے تو تمہیں دردناک عذاب دے گا، اور بدل کر تمہارے علاوہ اور لوگ لے آئے گا، تم اس کا کچھ نقصان نہیں کر سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ غزوہ تبوک کا تفصیل کے ساتھ ذکر آ رہا ہے، اور اس میں منافقین کے کردار کو کھول کر بیان کیا جا رہا ہے، اور جو جنگ میں نہیں گئے، غزوہ تبوک میں نہیں گئے، ان کے پیچھے رہ جانے پر اللہ تعالیٰ کی شدید ناراضگی کا اظہار ہے۔
تو یہاں سے ان لوگوں پر عطاب کا آغاز ہوتا ہے جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، جب پھل تیار تھے، گرمی شدید تھی اور سائے جو ہیں وہ نہایت خوشگوار محسوس ہو رہے تھے۔ تو اس میں بعض جو سو کالڈ مسلم تھے، پریکٹسنگ مسلم نہیں تھے، منافقین تھے جو کہ نام کے مسلمان تھے، تو وہ جانا نہیں چاہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بات کیسے شروع کی ہے؟ یا ایھا الذین آمنو سے، ایمان کو حرکت دینے سے بات شروع کی ہے کہ اے لوگو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یعنی استھاقل تم، ثقل سے بڑھا کر تفاعل کے صیغے میں لایا جاتا ہے، تو آخری حد تک بھاری بنا دیا کہ تمہیں کیا ہو گیا، تمہارے قدم کیوں بھاری ہو گئے، تمہارے قدم کیوں بوجھل ہو گئے ہیں؟ اس آخرت کے مقابلے میں تم دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گئے، جبکہ آخرت تو ہمیشہ رہنے والی ہے، اور آخرت کی راحت دنیا کی مشقت کے بغیر نہیں مل سکتی۔ تبوک ایک مشہور مقام ہے، مدینہ کے شمال میں تقریباً 600 کلومیٹر دور ہے، اور یہ واقعہ فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں پیش آیا، 9 ہجری کے بعد کا واقعہ ہے۔ ملک شام پر قبیلہ غسان کا ملک شام پر غسان قبیلہ غسان کا حکمران جو ہے وہ حکومت کرتا تھا، شاہ روم کے، یعنی روم کا جو بادشاہ تھا اس کے تابع تھا۔ تو اب اسے یہ فکر لاحق ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جزیرہ عرب سے فارغ ہو گئے ہیں، تو اب یہ ہماری طرف رخ کریں گے، تو کیوں نہ ایسا کریں کہ ان پر پہلے ہی چڑھائی کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ارادوں کا پتہ چلا، تو آپ نے یہ اس جنگ کا فیصلہ کیا۔ سفر بہت مشکل تھا، لمبا تھا، فصل کی کٹائی کا موسم تھا، سواریاں اور جنگ کا سامان بھی موجود نہیں تھا، پوری طرح میسر نہیں تھا۔ جیش الاسرا بھی کہا جاتا ہے اس کو، تنگی کے زمانے کا لشکر، اور سب کو نکلنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس میں تقریباً 30,000 30,000 مجاہدین جو ہیں وہ تیار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کے تبوک پہنچے، اور دشمن کا 20 دن تک انتظار کرتے رہے، مگر کسی کو بھی مقابلے پر آنے کی جرت نہیں ہو سکی، تو جنگ ہوئی ہی نہیں۔ جنگ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ویسے ہی فتح دے دی، اور اس علاقے کے اور ارد گرد کے لوگوں نے آپ کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے اور آپ کی اطاعت کا عہد کیا۔ پھر فرمایا اگر تم اس کی مدد نہ کرو تو بلا شبہ اللہ نے اس کی مدد کی ہے، جب اسے ان لوگوں نے نکال دیا جنہوں نے کفر کیا، جبکہ وہ دو میں دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے اپنی سکینت اس پر اتار دی، اور اسے ان لشکروں کے ساتھ قوت دی جو تم نے نہیں دیکھے، اور ان لوگوں کی بات نیچی کر دی جنہوں نے کفر کیا، اور اللہ ہی کی بات سب سے اونچی ہے، اور اللہ سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ یعنی اگر تم تبوک کے لیے نہیں نکلو گے، اللہ کی مدد نہیں کرو گے، تو وہ خود اکیلا ہی اس کی مدد کے لیے کافی ہے۔ دیکھ لو جب مکہ کے مشرکوں نے قتل کرنے کا فیصلہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن سے نکلنے پر مجبور کیا تھا، تو ان کے ساتھ صرف ایک ساتھی تھے، کون تھے وہ؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کسی نے مدد نہیں کی، اللہ نے خود ان کی مدد کی تھی۔ اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر فرمایا نکلو ہلکے اور بوجھل، اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو منافقین نے طرح طرح کے ایکسکیوزز کیے، طرح طرح کے بہانے بنائے۔ کوئی کہتا تھا کہ رومی عورتیں بہت خوبصورت ہیں، تو ہم بد نظری کے فتنے میں پڑ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاد سے انکار سب سے بڑا فتنہ ہے جس میں وہ مبتلا ہو چکے ہیں۔ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ مومنین اور منافقین کے درمیان فرق ہے۔ مومن اللہ کے حکم کے لیے مشکل اٹھانے سے ڈرتا نہیں ہے، اور منافق کو جہاں نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے وہ فوراً بہانے تراشنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ ان کی نیتوں کے فساد کو جانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نیکی کی توفیق ہی نہ دی، اللہ نے ان کا اٹھنا ہی پسند نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ نکلتے تو خرابی کے سوا تم میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کرتے۔ تو ان کے مال اور ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کے دھوکہ نہ کھاؤ، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے ان کو دنیا کی زندگی میں بھی مبتلا عذاب کر دے،
اور یہ جان بھی دیں تو انکار حقی کی حالت میں دیں۔ یعنی اگر کافرین کے پاس، منافقین کے پاس مال و دولت ہے تو اس مال کو دیکھ کے مومن دھوکہ نہ کھائیں، ان کے گھروں کو دیکھ کے، ان کی گاڑیوں کو دیکھ کے، ان کی چمک دمک کو دیکھ کے دھوکے میں نہ آئے۔ یہ مت سوچو کہ اگر اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا تو ان کو اتنا مال و دولت دیتا ہی کیوں ہے۔ یہ مال ان کو آزمائش کے لیے دیا گیا ہے۔ تو جو توبہ کرے گا اور سچے دل سے ایمان لائے گا، اصل میں نجات تو اسی کی ہے۔ مومن کے لیے مال اور اولاد درجات کی بلندی کا باعث ہیں، اللہ نے ان کو درجات کی بلندی کا باعث رکھا ہے، لیکن ان کے لیے یہ کمی کا باعث ہیں۔ پھر مصارف زکوٰۃ بتائے جا رہے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، صدقات تو صرف فقیروں اور مسکینوں کے لیے اور ان پر مقرر عاملوں کے لیے ہیں، اور ان کے لیے ہیں جن کے دلوں میں الفت ڈالنی مقصود ہے، اور گردنیں چھڑانے والے اور تاوان بھرنے والوں میں، اور اللہ کے راستے میں اور مسافر میں، یعنی مسافروں کے لیے خرچ کرنے کے لیے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ فرض صدقات یعنی زکوٰۃ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ زکوٰۃ اور عشر، ان کے مصارف بتا دیے گئے کہ یہ فقراء کے لیے ہیں، مساکین کے لیے، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ اور عشر کو وصول کرتے ہیں ان کے، یعنی ان کو بھی، ان کی تنخواہیں بھی اس میں سے دی جائیں گی۔ پھر وہ نو مسلم جن کی دل جوئی کرنے کے لیے ان کو اسلام پر ثابت قدم رکھنا مقصود ہو تو اس مد میں بھی خرچ کیے جائیں گے۔ اور گردنیں چھڑانے سے مراد غلاموں کو خرید کر آزاد کرنا ہے، اور وہ مقروض جو قرض ادا نہیں کر سکتے، یا وہ کاروباری لوگ جو جن کے یعنی کاروبار تباہ ہو گئے مقروض ہونے کی وجہ سے، تو اگر وہ اپنی جائیداد میں سے قرض ادا کریں گے تو فقیر بن جائیں گے، تو ان کو بھی یہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اب تذکرہ ہے منافقین کے طریقوں کا، کہ اگر تم ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے تو جھٹ کہہ دیں گے کہ ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے۔ ان سے کہو کیا تمہاری دل لگی اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول ہی کے ساتھ تھی؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑانا، اللہ کے احکام کا مذاق اڑانا، پردے کا مذاق اڑانا، مردوں کی اونچی شلواروں کا مذاق اڑانا، داڑھی کا مذاق اڑانا، یا جنت اور جہنم پہ لطیفے بنا لینا، تو یہ سب اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ کی نظر میں ریکارڈڈ ہے۔ امام شافعی سے کسی نے ایسے شخص کے بارے میں پوچھا جو دین کا مذاق اڑاتا ہے کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ جو ایسا کرے گا وہ کافر ہے، کیونکہ جو ایمان والا ہے وہ اپنے ایمان کا مذاق نہیں اڑا سکتا، اپنے دین کا مذاق نہیں اڑا سکتا۔ اور اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے، اور اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی منافق مرد اور عورتیں ایک جیسے ہیں، ان کی عادتیں، ان کی خصلتیں ایک جیسی ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ برے کام کا حکم دیتے ہیں اور اچھے کام سے روکتے ہیں۔ تو اور جس جگہ دین کے کام میں ضرورت ہوگی اس جگہ وہ خرچ نہیں کریں گے، تو اللہ نے ان کے ساتھ آگ کا وعدہ کیا ہے۔ اور مومن مرد اور مومن عورتیں ان کے بعض کے دوست ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں۔ تو اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے باغوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کریں، اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بس وہ بہت کم ہنسیں اور بہت زیادہ روئیں اس کے بدلے جو وہ کمائی کرتے رہے۔ دنیا میں گناہ کرنے والے کو اپنے اعمال کا انجام پتہ نہیں ہوتا، اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ میرے جانے کے بعد، اس دنیا سے جانے کے بعد میرے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ تو اگر انہیں انجام پتہ چل جاتا تو وہ بہت روتے۔ آگے کی منزلیں تو سبھی کے لیے مشکل ہیں، کسی کو کچھ نہیں پتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم وہ کچھ جان لو جو میں جانتا ہوں تو یقیناً تم بہت کم ہنسو اور بہت زیادہ رو، بخاری کی حدیث ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے، ہمیں نہیں پتا ہم سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں،
کیا گناہ ہوئے ہیں انسان کو یاد بھی نہیں رہتا. تو چاہے کیسی بھی غلطی ہوئی ہو تو اللہ کے دامن کو تھام لو، بہت رو کے گڑ گڑا کے اس دنیا میں اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں. ہم سب جو گناہ ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر دے گا، بہت رحیم و کریم رب ہے. پھر فرمایا لیکن الرسول والذین آمنوا معہ جاہدوا باموالہم وانفسہم، لیکن رسول نے اور ان لوگوں نے جو ان کے ہمراہ ایمان لائے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے سب بھلائیاں ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں. اذان سن لیتے ہیں. 11th پارہ سٹارٹ ہو رہا ہے. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، یعنی وہ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے کہ جب تم ان کی طرف واپس آؤ گے تو کہہ دے کہ عذر مت کریں، ہم ہرگز تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے. بے شک اللہ ہمیں تمہاری کچھ خبریں بتا چکا ہے، اور عنقریب اللہ تمہارا عمل دیکھے گا اور اس کا رسول بھی. پھر تم ہر پوشیدہ اور ظاہر چیز کو جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو وہ تمہیں بتائے گا کہ جو کچھ تم کیا کرتے تھے. ان آیات میں منافقین کو اخلاص کی طرف پلٹنے کی دعوت دی جا رہی ہے. منافقین کون تھے اور کون ہیں؟ منافقین کی کیٹیگری ہجرت کے بعد مدینہ میں ڈیولپ ہوئی، مگر ہر زمانے اور ہر دور میں پائے جاتے ہیں. یہ مشرک نہیں، یہ کافر نہیں ہیں، کسی سیکولر اسٹیٹ سے تعلق رکھنے والے نہیں ہیں، بلکہ کلمہ گو ہیں، نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، مگر دل سے ایمان نہیں رکھتے، پریکٹسنگ مسلم نہیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں رکھتے، اپنے فائدوں کے دوست ہیں، اپنے فائدوں کے پجاری ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں منافقین کا بیہیویئر قرآن میں اس لیے دکھا رہے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو ایسے اعمال سے بچا لیں. تو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ منافقین کو بھی بار بار بلاتا ہے کہ پلٹ آ جاؤ، تم جس راستے پہ جا رہے ہو وہ گمراہی کی طرف جاتا ہے، وہ جہنم کی طرف جاتا ہے، تو توبہ کر لو اور اپنے رب کی پناہ میں آ جاؤ. تو یعتذرون میں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ایکسکیوزز کیے جاتے ہیں، بہانے کیے جاتے ہیں، اپنے عمل نہ کرنے کے جواز تلاش کیے جاتے ہیں، اور جب انسان پتہ ہے کہ غلط راستے پر ہے اور اب اس بات کو ثابت کرنا کہ میرا راستہ صحیح ہے، یہ بات جو ہے وہ انسان کو نفاق کی طرف لے جاتی ہے. تو معذرتیں کرنے والے کبھی بھی سابقون اولون میں شمار نہیں ہو سکتے، ہمیشہ بیک ڈور کھلا رکھتے ہیں. پہلی دفعہ اتنی بڑی طاقت سے مقابلہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ہر مرد کو نکلنا ہے. شدت کی گرمی تھی، امتحان تھا، یعنی ایک بڑا امتحان تھا، اور فصلیں تیار تھیں. 30,000 مسلمانوں کا لشکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا، اور مدینہ میں ضعیف لوگ اور بیمار لوگ رہ گئے، یا وہ لوگ جو کہ اپنی سواری کا انتظام نہیں کر سکے. تو اس میں منافقین بھی رہ گئے. منافقین کو یہ روم سے ٹکرانا اس میں اپنی موت نظر آ رہی تھی. تو ہم نے دیکھ لیا کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ رومی جو ہیں وہ مقابلے پہ نہیں آئے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح دے دی. تو اللہ تعالیٰ اس منافقت کے بیہیویئر سے خبردار کر رہے ہیں کہ اپنی نیتوں کو جانچنا ہے ہم سب کو بھی، کیونکہ ہمارا معاملہ اس رب کے ساتھ ہے جو نیتوں کو جاننے والا ہے، ظاہر اور پوشیدہ کو جاننے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی بتا دیا کہ یہ آئیں گے اب تمہارے پاس اور جھوٹے بہانے بنائیں گے، تو تم ان سے کہہ دو کہ بہانے مت تراشو، ہم تمہاری کسی صورت بھی ہم تمہارا اعتبار نہیں کریں گے. تو اب یہاں سے آیت 99 تک منافقین کی صفات بیان کی گئی ہیں، لوگوں کی اقسام بتائی جا رہی ہیں. ایک تو سابقون ہیں، والسابقون الاولون، سبقت لے جانے والے، دوڑنے والے، مصلحتیں نہیں دیکھتے، اللہ کا حکم آتا ہے تو ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کرتے، فوراً حاضر ہو جاتے ہیں.
اللہ کے لیے خالص ہیں، کسی پر کوئی احسان نہیں رکھتے، اور اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ پھر منافقون، مسلمان کہلانے والے بدترین لوگوں کا تذکرہ ہے، جو کہ آگ کے سب سے نچلے حصے کا ایندھن بننے والے ہیں۔ پھر عام مسلمانوں کا تذکرہ ہے، جن کے صالح اعمال بھی ہیں، برے اعمال بھی ہیں، ملے جھلے اعمال کرنے والے۔ تو یہ آیت قیامت تک آنے والے تمام گناہ گاروں اور مخلص مسلمانوں کو یعنی اس میں شامل ہیں، جو اچھے اعمال بھی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ برے اعمال بھی ان سے ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا خذ من اموالہم صدقہ، ان کے مالوں سے صدقہ لے لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے مالوں سے صدقہ لے لیجئے، اور اس کے ساتھ تو انہیں پاک کرے گا اور انہیں صاف کرے گا، اور ان کے لیے دعا کر، بے شک تیری دعا ان کے لیے باعث سکون ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور سب جاننے والا ہے۔ صدقہ دینا انسان کا تزکیہ بھی کرتا ہے، اللہ کے غضب کو بھی ٹھنڈا کرتا ہے، اور اگر کوئی مال صدقہ نہ کر سکے تو اپنی عبادت بھی صدقہ کر سکتا ہے، نوافل پڑھے، قرآن پڑھے، اور اللہ تعالیٰ سے ساتھ ساتھ دعا کرتا جائے کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے بھی پاک کر دیجئے، میری آل اولاد کو بھی پاک کر دیجئے، ان کا بھی تزکیہ فرما دیجئے، میرے خاندانوں کا بھی تزکیہ فرما دیجئے۔ پھر فرمایا الم یعلموا، کیا انہوں نے نہیں جانا، ان اللہ ہوا یقبل التوبہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور صدقے لیتا ہے یہاں، اور یہ کہ بے شک اللہ ہی ہے جو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہے ہیں، کتنا موٹیویشننگ انداز ہے کہ اللہ کا پیار جھلک رہا ہے، اللہ کا انتظار جھلک رہا ہے کہ واپس پلٹ آؤ، اللہ سے دور چلے گئے ہو، واپس پلٹ آؤ، گناہ کے راستے سے واپس آ جاؤ، جو کچھ ہو چکا اس کے لیے توبہ کر لو اور صدقات دو، اللہ تعالیٰ تمہاری، اور توبہ کرو گے تو تمہاری توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ وآخرون مرجون لأمر اللہ، اور کچھ دوسرے ہیں جو اللہ کے حکم کے لیے موخر رکھے گئے ہیں، یا تو وہ انہیں عذاب دے اور یا پھر ان پر مہربان ہو جائے۔ اللہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت رکھنے والا ہے۔ جو لوگ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے، مدینے سے نہیں نکلے، ایک تو وہ منافقین تھے، دوسرے کچھ مخلص مومن بھی ایسے تھے، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دو ساتھی مرارہ بن ربی اور حلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اپنی سستی کی وجہ سے جنگ میں جانے سے رہ گئے تھے۔ تو انہوں نے آپ نبی کریم، یہ تینوں صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئے، اور جب منافقین جھوٹے بہانے بنا رہے تھے تو ان کے پاس آ کے اپنے بہانے اور جھوٹے عذر نہیں تراشے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو جلدی قبول نہیں فرمایا، ان کے معاملے کو مؤخر کر دیا۔ تو ان کے بے داغ ریکارڈ تھے، نماز پڑھنے والے تین صحابی ہیں، مرارہ بن ربی، کعب بن مالک اور بلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی اگر چاہے کتنی ہی نیکیاں کرنے والا ہو، بے خوف ہو کہ اللہ کے خوف کے بغیر زندگی نہ گزارے، بے خوف ایسا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو مہربان ہو جائیں، اللہ تعالیٰ چاہیں تو عذاب بھی دے سکتے ہیں، تو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ پھر کچھ مسجد ضرار کا تذکرہ آ رہا ہے، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اور وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی نقصان پہنچانے والی اور کفر کرنے کے لیے، ایمان والوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے، اور ایسے لوگوں کے لیے گھات کی جگہ بنانے کے لیے جنہوں نے اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی، اور یقیناً وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے بھلائی کے سوا ارادہ نہیں کیا، اور اللہ شہادت دیتا ہے کہ بے شک وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ تو انہوں نے جو مسجد بنائی، اس میں اللہ تعالیٰ اس کے مقاصد بتا رہے ہیں کہ یہ جو مسجد قباء کے ساتھ انہوں نے ایک مسجد بنائی، اللہ نے چار مقصد اس کے بیان کیے کہ یہ اللہ کی عبادت کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ مومنوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ہے۔ پھر اس کا
اس کا جو اس کی بنیاد ہے وہ کفر اور شرک کی اشاعت ہے. پھر اس کا ان کا مقصد مسلمانوں کی وحدت کو پارا پارا کرنا ہے اور دشمنوں کو جگہ دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس میں کبھی کھڑے مت ہوئیے گا. یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں. یعنی آپ اس مسجد میں کھڑے ہو کر ان کی عزت افزائی نہیں کیجیے گا یا اس میں نماز نہیں پڑھیے گا. اور وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پہ رکھی گئی، یہ کون سی مسجد ہے؟ یہ اس سے مسجد قباء مراد ہے، کیونکہ اس کی بنیاد جو ہے وہ مسجد زرار کے برعکس ایمان پہ رکھی گئی، تقوی پہ رکھی گئی، اللہ کی رضا پہ رکھی گئی ہے. اور اس کی بڑی فضیلت آئی ہے مسجد قباء کی احادیث میں. مسجد قباء میں 2 رکعت نماز عمرے کی طرح ہے، اس کا ثواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھنے کو. پھر ایک اللہ تعالیٰ سے ایک ڈیل کی بات کی جا رہی ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال خرید لیے ہیں، اس کے بدلے ان کے لیے یقیناً جنت ہے. وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، بس قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں. یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں ان کے ذمے پکا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ اپنا وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ تو اپنے اس سودے پر خوب خوش ہو جاؤ، جو تم نے اس سے کیا ہے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے. ایک کانٹریکٹ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خرید لیے ہیں ایمان والوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال، اس کے بدلے ان کے لیے جنت ہے. تو مومن نے اپنی جان اور اپنے مال اللہ کو بیچ دیے جنت کے بدلے میں. دیکھیں، کوئی جو چیز خریدتا ہے اس کے بدلے وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے، تو پھر اس چیز کو استعمال کرنے کے لیے اس سے اجازت لی جائے گی. تو مومن کی جان اب اس کی جان نہیں رہی، جنت کے بدلے اس نے اپنی جان اور اپنے مال جو ہے وہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے. تو اب مومن کے جسم میں اس کے مال پر اللہ کی مرضی چلے گی. یہ جسم جو ہے یہ صرف اللہ کی اطاعت کرے گا، یہ مال اللہ کی راہ میں خرچ ہوگا، جہاں جہاں اس نے اجازت دی ہے وہاں وہاں خرچ ہوگا. مومن کے کان، اس کی آنکھیں، اس کی زبان، اس کا دل، اس کا دماغ، اس کے ہاتھ پاؤں، سب کے سب سولڈ آؤٹ ہیں. اس نے جنت کے بدلے بیچ دیے ہیں مومن نے. تو نہ مومن غیبت کریں گے، نہ جھوٹ بولیں گے، نہ فحش، ہر چیز سے بچیں گے، نہ بدگوئی کریں گے. تو یہ زبان اللہ کے لیے استعمال ہوگی، اللہ سے جوڑنے کے لیے استعمال ہوگی، اللہ کی طرف بلانے کے لیے استعمال ہوگی. اور جو کچھ اس نے منع کر دیا اس سے ایمان والے بچیں گے. اور پھر بھی اگر جب ارادہ کر لیا تب بھی گناہ ہو گیا تو پھر بھی وہ فوراً اللہ کی طرف پلٹیں گے. التائبون، توبہ کرنے والے، العابدون، عبادت کرنے والے، الحامدون، حمد کرنے والے، الراکع، الساہحون، روزہ رکھنے والے، الراکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، سجدہ کرنے والے. اللہ تعالیٰ نے سچے مجاہد کی، مومن کی 9 صفات بیان کی ہیں. 6 صفات میں سے صرف 6 صفات ایسی ہیں جن میں کہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، 7ویں اور 8ویں صفت کا تعلق مخلوق سے ہے. تو اپنے گناہوں پر نادم ہو جانے والے، گناہوں کو چھوڑنے والے، اللہ سے معافی مانگنے والے، اللہ کی حمد کرنے والے، اللہ کی تعریف کرنے والے، روزہ رکھنے والے، اللہ کی راہ میں سیاحت کرنے والے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابن آدم کا ہر عمل بڑھایا جاتا ہے، ان کی نیکی 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے، سوائے روزے کے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ خالصتاً میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھنے والے، رکوع سجود کرنے والے. اور جب مومن جو ہے وہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ اس کے کندھے پہ لا کے رکھ دیے جاتے ہیں،
اور جب وہ رکوع کرتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہاں ان کی اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان مومنوں کے لیے خوشخبری ہو، ان کے لیے بشارت ہو۔ پھر بلا شبہ یقیناً اللہ نے نبی پر مہربانی کے ساتھ توجہ فرمائی ہے۔ یہاں اللہ کی مہربانی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں گھبراہٹ کے عالم میں بھی انہیں روانگی کی ہمت عطا کر دی، جرت عطا کر دی۔ ان کے دل میں آنے والے خطرات کو، جو ان کے دل میں شبہات آ رہے تھے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا۔ اور کچھ 3 لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور ان تینوں پر جو موقوف رکھے گئے تھے، یہاں تک کہ جب زمین ان پر تنگ ہو گئی اور باوجود اس کے کہ فراخ تھی اور ان پر ان کی جانیں تنگ ہو گئیں، انہوں نے یقین کر لیا کہ بے شک اللہ سے پناہ کی کوئی جگہ اس کے جناب کے سوا نہیں ہے۔ پھر اس نے ان پر مہربانی کے ساتھ توجہ فرمائی تاکہ وہ توبہ کریں۔ یقیناً اللہ ہی ہے جو بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ 3 صحابہ جن کا بھی ہم نے تذکرہ کیا، ان پر 50 دن ایسی حالت میں گزرے کہ موت سے بدتر کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرارہ بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حلال بن امیہ، اس سے قبل یہ تقریباً ہر غزوے میں شریک ہوتے تھے۔ غزوہ تبوک میں صرف سستی کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے، اور بعد میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے سوچا کہ چلو ایک ہی غلطی تو ہوئی ہے، ایک ہی غزوے میں تو پیچھے رہ گئے ہیں۔ لیکن اب انہوں نے کہا کہ ہم منافقین کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر، یعنی جھوٹے عذر، جھوٹے ایکسکیوزز نہیں بنائیں گے، بہانے نہیں بنائیں گے، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں گے۔ انہوں نے سزا کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرمایا۔ کافر اور مومن میں یہی فرق ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کافر اور مومن میں کیا فرق ہے؟ کہ اللہ کے ایمان والے اللہ سے ڈرتے ہیں، اور سچے لوگوں کے ساتھ انہوں نے ان تینوں صحابہ نے بھی سچائی کا دامن تھاما، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ اور کیا وہ نہیں دیکھتے کہ بے شک وہ ہر سال 1 یا 2 مرتبہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، اور پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے اور نہ ہی نصیحت پکڑتے ہیں؟ یعنی اللہ کی طرف سے سال میں 1 یا 2 مرتبہ آزمائشیں آتی ہیں کہ انسان اگر گمراہی کے راستے پہ جا رہا ہے، اگر گناہوں کے راستے پہ جا رہا ہے، تو وہ اپنے رب کے پاس پلٹ آئے، واپس آ جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دیجئے حسبی اللہ، مجھے اللہ ہی کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، علیہ توکلت، اور میں نے اس پر بھروسہ کیا، وہو رب العرش العظیم، اور وہ وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ کافر اور مومن کا کیا فرق ہے؟ کہ جب دنیاوی اسباب ختم ہو جاتے ہیں تو کافر کافر مایوس ہو جاتا ہے، لیکن ایمان والے جو ہیں وہ اپنے رب سے کبھی مایوس نہیں ہوتے، کبھی نا امید نہیں ہوتے، ہر حال میں اپنے خالق پر، اپنے مالک پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ اسباب کی دنیا ہے، ضرور کوشش کریں، اسباب کی کے لیے ضرور محنت کریں، مگر اگر سارے کے سارے اسباب اویلیبل بھی ہوں تب بھی بھروسہ کس پہ ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ پہ۔ تو ایک بھی امید نہ ہو، ایک بھی سہارا نہ ہو، تب بھی بھروسہ صرف اللہ پر ہوگا، کیونکہ اللہ کوئی عام بادشاہ نہیں ہے، رب العرش العظیم ہے، کوئی چیز اس کے لیے مشکل نہیں ہے، کوئی چیز اس کی اپروچ سے باہر نہیں ہے۔ تو یہ آیت ان مبارک دعاؤں میں سے ہے جن کے ذریعے سے مانگنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ قرآن میں کل کے لفظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، اور ہم سب بھی اس کو اپنے صبح شام کے اذکار میں بھی اس کو شامل کر لیں۔ جو اللہ کو یقین کے ساتھ بلاتا ہے، اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے اس سے مانگتا ہے، تو ساری دنیا چاہے منہ موڑ جائے، کچھ بھی اسباب نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور فرمائے گا، اس کی مشکلات ضرور دور کرے گا، اللہ تمام فکروں کے لیے، تمام پریشانیوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں، اے رب العرش العظیم،
ہمیں صرف اور صرف اپنی ذات سے مانگنے والا بنا دے، اپنی ذات پہ بھروسہ کرنے والا بنا دے، ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا یقین عطا فرما دے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، صحابہ کی طرح اطاعت کرنے والا بنا دے۔ اے ہمارے رب، ہماری مشکلات کے لیے، ہماری تکالیف کے لیے، ہماری مشقتوں کے لیے، ہماری پریشانیوں کے لیے کافی ہو جا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔